इस नावल का खुलासा आप सुन लीजिए। वो कह रही थी कि तू बहुत डरपोक है और तू कभी भी इस लैब में नहीं जाएगी। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है ना कि इसे अपनी जान प्यारी है, ऐसी जगहों पर नहीं जाती वो। मगर आयशा तो मानती नहीं कि वो लैब आसेब ज़दा है और यही कहती है कि सब डरपोक हैं और तू भी। वो बड़ी महारत से अपनी चाल चल रही थी और इसमें कामयाब भी हो रही थी। मुस्फरा के तने आसाब और सुर्ख पड़ती रंगत इस बात की गवाही दे रही थी कि तीर निशाने पर लगा है। अरे यार तू तो नाराज़ ही हो गई। अच्छा चल ठीक है, बता क्या करना है। दोस्ती बचाने की खातिर चेहरे पर जहान भर की मस्कीनियत सजाए बिलाखिर रज्जो ने हामी भरी। ये हुई ना बात। इसका जुमला सुनकर पहले तो शन्नो ने जोश से इसको गले लगाया, फिर पूरा मंसूबा इसके गोशो गुजार करने लगी, जिसे सुनते बेचारी रज्जो के चेहरे के तासुरात खासे काबिल रहम हो रहे थे। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत प्यारा सा नावल आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसका नाम है मजाक। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं इस खूबसूरत से नावल की तरफ। मैं तुझे एक बात बताऊं, अगर तुझे डर ना लगे तो। सफ़ेद रंग के कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस वो दोनों संगे मरमर की सीढ़ियों पर बैठी एक ही चिप्स के पैकेट से मज़े से चिप्स खा रही थी। तभी किसी ख्याल के तहत अपने सामने बैठी सहेली की तरफ पूरी तरह से घूमकर इसने सनसनी फैलाई। तो बेझिझक बोल, मैं नहीं डरती वरती। इसकी सहेली ने कदाई बेनियाजी से कॉलर झाड़ा। तो सुन। वो बोलने के लिए कुछ और पास आई तो इसकी सहेली भी बगौर सुनने को ज़रा सा झुकी। ये जो मेडिकल वालों का जो नीचे वाला लैब है ना, मैंने सुना है यहाँ असरात हैं। जो भी यहाँ दिन के 12 बजे जाता है वो माजूर वापस आता है या कभी वापस ही नहीं आता। आहिस्ता मगर पुरस्रार आवाज़ में इस खाली लैब की तरफ इशारा करके बोली, जो इसके हुक्म में बना था। तो इतनी आहिस्ता क्यों बोल रही है? इसके चेहरे पर खौफ के आसार नुमाया थे, जबकि चिप्स खाता हाथ अब साकित हो गया था। वो लैब सामने ही है पागल। अगर किसी जिन ने सुन लिया कि मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ तो मेरे भी हाथ पैर काट देगा। इसने लैब की तरफ इशारा करते अपनी सहेली की अकल पे मातम किया। तुझे डर लग रहा है क्या? अपनी सहेली का जर्द चेहरा देखकर वह फ़िक्रमंदी से बोली, नहीं। क्यों नहीं? मुझे क्यों? मेरा मतलब मुझे डर नहीं लगता। तुझे तो पता ही है, वैसे भी ये सब फजूल बात है। इतने टाइम से पढ़ रही हूँ यहाँ, मैंने तो कभी किसी लड़की का हाथ पैर कटा फटा नहीं देखा। पहले वो थोड़ा घबराई, फिर अपनी लड़खड़ाती आवाज़ पर काबू पाकर बोली, अच्छा तूने इस लैब में कभी कोई प्रैक्टिकल होते देखा? कभी वहाँ किसी को आते जाते देखा? इसने मज़ीद कहते से थोड़ा और खौफज़दा किया। नहीं। इसने थूक निकला। तुझे नहीं मानना तो ना मान, मेरी बात याद रखना, 12 बजे के बाद वहाँ मत जाना। इसने तकरीबन अपनी सहेली के मुंह में घुस कर इसे तनबीह की। इसकी सहेली की शक्ल अब काबिल तरस हो रही थी। अचानक किसी आवाज़ पर वो चीख पड़ी। हाथ में पकड़ा चिप्स का पैकेट उछला और सारे चिप्स सीढ़ियों पर बिखर गए। अरे क्या पागल हो गई है? इतना भी क्या डरना? फ़ोन है तेरा। अपनी गोद से चिप्स झाड़ती झल्ला कर बोली। डर नहीं रही, बस वो अचानक फूली सांस के साथ बैग से अपना मोबाइल निकालने लगी। यही तो मैं कह रही थी आयशा से, मुस्फिरा नहीं डरती। वो तो तुझे पता है कैसी है। इसने जानबूझकर उस लड़की का नाम लिया जिससे मुस्फिरा चिढ़ती थी। क्या बोला इस आयशा ने तुझसे? मुस्फिरा का कॉल रिसीव करता हाथ एकदम रुक गया। ये सब छोड़ तो कॉल रिसीव कर, जब तक मैं हम दोनों के लिए चिप्स लेकर आती हूँ। इसने बात हवा में उड़ाना चाहिए। मुझे बता, क्या बोला इस आयशा ने मेरे बारे में? इसने कॉल काट कर मोबाइल की आवाज़ दबाई और वापस बैग में रख लिया। अब तू इतना कह रही है तो बताती हूँ, आखिर को इकलौती दोस्त तो है तू मेरी। इतना कहकर इसने बात का आगाज़ किया। मुस्फिरा बगौर इसकी बात सुनने लगी। वो बोल रही थी कि तू बहुत डरपोक है और तू कभी भी इस लैब में नहीं जाएगी। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है ना कि इसे अपनी जान प्यारी है, ऐसी जगहों पर नहीं जाती। मगर आयशा तो मानती ही नहीं कि वो लैब आसेब ज़दा है और यही कहती है कि सब डरपोक हैं और तू भी। बड़ी महारत से अपनी चाल चल रही थी और इसमें कामयाब भी हो रही थी। मुस्फिरा के तने आसाब और सुर्ख पड़ती रंगत इस बात की गवाही दे रही थी कि तीर निशाने पर लगा है। अच्छा अब तू यहाँ बैठ, वैसे भी 12 तो बज गए, मैं चिप्स लेने जा रही हूँ। और छोड़ इस आयशा को, वो तो फजूल बकती रहती है। इसके कंधे पर हल्का सा दबाव देकर वो उठकर कैंटीन की तरफ बढ़ गई।
شہنیلا کی جانے کے بعد مسفرہ نے ایک نظر اس لیب کی طرف دیکھا جو بالکل خالی تھی، پھر اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھا جو 12:05 کا وقت بتا رہی تھی۔ بے ساختہ اس نے جھرجھری لی، لاکھ ڈر خوف کے باوجود بھی ہمت کر کے کھڑی ہوئی، مرے مرے قدموں کے ساتھ لیب کی طرف بڑھنے لگی، کیونکہ اب بات اس کی نام نہاد عزت کی تھی۔ یا اللہ رحم، یا اللہ، اللہ کا نام لیتی کھلے دروازے سے لیب میں داخل ہوئی۔ کافی عرصہ استعمال نہ ہونے کے باعث لیب کی حالت خاصی خستہ تھی۔ چھتوں کی اونچائیوں پر لگے بڑے بڑے روشن دان اور دیواروں پر لگی کھڑکیاں بند تھیں، جس کی وجہ سے یہاں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ جس دروازے سے داخل ہوئی تھی بس وہیں سے روشنی آ رہی تھی، جو اس لیب کے ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ اس پر مزید یہ کہ ہر طرف لٹکتے بڑے بڑے جالے اس جگہ کو ہیبت ناک بنا رہے تھے۔ وہ اپنے بیگ کو سینے سے لگا کر تھوک نکلتی آگے بڑھی۔ یکدم اس کے اوپر سفید رنگ کا بڑا سا کپڑا آ کے گرا، جس کی وجہ سے ڈر کے مارے زمین پہ گر گئی۔ مسفرہ، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ شہنیلا نے اس کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو گھبرا کر جھٹ سے اس کے گلے لگ گئی۔ یہ کپڑا؟ اور تو یہاں کیسے؟ وہ پسینے میں شرابور پھولی سانسوں کے درمیان بمشکل بولی۔ میں نے تجھے یہاں آتے دیکھا تو میں جلدی سے تیرے پیچھے آ گئی۔ تو یہ ساری باتیں چھوڑ، اٹھ جلدی، باہر چلتے ہیں۔ اس نے اسے کندھے سے تھامتے عجلت میں کہا۔ ہاں، مسفرہ نے بھی اس کی تقلید کی اور دونوں باہر کی طرف بھاگی۔ اچانک زوردار آواز کے ساتھ ایک جھٹکے سے لیب کا دروازہ بند ہو گیا۔ خوف کے مارے دونوں کے گلے سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی۔ اب لیب میں بالکل اندھیرا تھا۔ دیواروں میں موجود چند ایک سوراخ جو دیوار جھڑنے کی وجہ سے بن گئے تھے، ان میں سے کسی دھار کی طرح روشنی آ رہی تھی جو اس تاریکی کو کاٹنے میں ناکام تھی۔ اب کیا کریں گے یار، کہاں سے جائیں گے؟ مسفرہ کا رونا نکل گیا، جبکہ اب شہنیلا کو بھی کچھ خوف آ رہا تھا۔ مسفرہ، میرا ہاتھ! وہ بری طرح کپ کپ آ رہی تھی، درد اس کے چہرے پر واضح دکھائی دے رہا تھا۔ مسفرہ نے ڈلتے ڈلتے نظروں کا زاویہ اس کے چہرے سے ہٹا کر ہاتھ کی طرح موڑا۔ شہنیلا کے سیدھے ہاتھ کی آستین سے کوئی مایع ٹپک کر فرش پر پھیل رہا تھا۔ جھیرے سے آتی روشنی سیدھی فرش پہ اسی جگہ پڑ رہی تھی۔ مسفرہ نے بغور دیکھا تو فرش پر پھیلا خون تھا۔ شہنیلا کے ہاتھ سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس نے لرزتے وجود کے ساتھ پھر اس کی آستین کو غور سے دیکھا۔ اس کی آستین ہوا میں جھول رہی تھی، اس کا ہاتھ کٹ گیا تھا۔ مسفرہ کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی، بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئی۔ مسفرہ، ارے مسفرہ، اٹھ، دروازہ کھولو، یہ تو بے ہوش ہو گئی ہے۔ اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر اس نے فوراً اپنا آستین میں چھپا ہاتھ نکالا اور اس کے چہرے کو تھپ تھپاتی اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی، ساتھ ہی زوردار ہانک لگائی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا اتنا گھٹیا مذاق نہ کر شہنیلا، تو سنتی ہی نہیں ہے۔ اس کے کہنے پر دروازہ کھول کر دو لڑکیاں اندر داخل ہوئیں اور ان میں سے ایک تھوڑی برہمی سے بولی، بکواس بند کرو، پانی لے کر آؤ، مجھے کوئی پتہ تھا اتنی ڈرپوک ہے۔ میرا موبائل بھی دو واش روم سے۔ مسلسل اس کے چہرے پر ہاتھ مار رہی تھی۔ ایک لڑکی پانی لینے باہر چلی گئی، دوسری جو اسے باتیں بنا رہی تھی وہ منہ بنا کر اس کا موبائل اٹھا کر لے آئی، جو اس نے یہ مناظر عکس بند کرنے کے لیے وہاں پہ رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پانی آیا تو شہنیلا نے اس کے منہ پہ چھینٹا مارا، جس سے کچھ ہوش میں آئی۔ میں کہاں ہوں؟ اور تیرا ہاتھ؟ اسے ہوش آیا تو اس نے شہنیلا سے گھبرا کے پوچھا۔ تم اسی لیب میں ہو، اور اس کا ہاتھ بالکل ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ پرینک کر رہی تھی۔ اس سے قبل کہ شہنیلا کچھ بولتی وہی لڑکی بول پڑی۔ شہنیلا نے اسے گھور کر دیکھا۔ مسفرہ اب اس کی طبیعت صاف کرنے کے موڈ میں لگ رہی تھی۔ یار ایسے ہی چھوٹا سا مذاق تھا، جہان بھر کی معصومیت چہرے پر سجائے ہوئے منمنائی۔ مذاق؟ یہ چھوٹا سا مذاق تھا؟ میں مرتے مرتے بچی ہوں نفسیاتی۔ جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ ارے، شہنیلا خفت سے بولی، ارے پرے مرے مت کر میرے سامنے، تو پاگل ہو گئی ہے، اپنا علاج کرا، اب تیری میری تو دوستی ختم، آنا نہیں میرے پیچھے۔ اس پر برہم ہوتی پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ ارے ایسا بھی کیا کر دیا میں نے، مذاق بھی برداشت نہیں ہوتا لوگوں سے آج کل، دفعہ، مجھے بھی نہیں پڑی۔ وہی بڑبڑاتے وہاں سے چلی گئی۔ السلام علیکم اماں۔ لوہے کے سیاہ رنگ کے مرکزی دروازے پر پڑا پردہ ہٹا کر وہ اندر داخل ہوئی۔ سامنے تخت پر اماں بیٹھی نظر آئیں۔ انہیں سلام کر کے صحن میں بچھے تخت پر بیگ پھینک کر ان کے برابر میں ہی لیٹ گئی۔ وعلیکم السلام۔ لڑکی، یونیفارم میں ہی پسر گئیں؟ اٹھو شاباش، پیروں پر پانی ڈالو، منہ ہاتھ دھو، تب تک میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ عجیب بے ڈھنگا پن ہے۔ اسے یونیفارم میں لیٹے دیکھ کر اماں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ جا رہی ہوں اماں، منہ ہاتھ دھونے،
एक तो इस घर में कोई 2 घड़ी सुकून का सांस नहीं ले सकता। पहला जुमला ताबेदारी से बोलकर इसने अगला जुमला मुँह ही मुँह में कहा था, क्योंकि अगर अम्मा इसकी एक गुलफशानी सुन लेती, इसकी सही की मरम्मत हो जानी थी। उनके हुक्म की तामील करने वो सहन में तख्त के साथ ही लगे वॉश बेसन पर खड़ी होकर मुँह हाथ धोने लगी। अम्मा इसे उठता देखकर खुद भी छुरी सब्जी के बर्तन में डालकर सहन से मुत्तसिल बावर्ची खाने की जानिब खाना लेने चलती। ये रोशनियों के शहर कराची की कच्ची आबादी औरंगी टाउन के इलाके 10 नंबर की एक पुरानी सी गली में बना 120 गज का पुराने तर्ज का मकान था। एक बड़े और खुले सहन 3 दरमियाने कमरों पर मुश्तमिल ये घर 4 अफराद की रिहाइश के लिए बिल्कुल मौजूद था। घर में मौजूद एक कमरे को बैठक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और बाकी के 2 कमरे घर के मकीनों का मस्कन थे। एक कमरा इसके और अम्मा के लिए मुख्तस था, दूसरा कमरा इसके छोटे भाई और अब्बा के ज़ेर इस्तेमाल था। इसके अलावा सहन में एक छोटा सा बावर्ची खाना था और इसके साथ वाली दीवार पर एक छोटा सा वाश बेसन लगा था। वाश बेसन की दूसरी जानिब गुसल खाना बैतुल खला बराबर बराबर बने हुए थे, जो कि एक पुराने तर्ज पे तामीर किया गया मकान था। इसलिए अमेरिकन किचन अटैच बाथ नामी अशिया यहाँ मफकूद थी। सहन की दूसरी दीवार के साथ कुछ फूलदार पौधों के हमरा एक एलोवेरा का गमला भी इस्तादा था और इन्हीं गमलों से थोड़ा आगे होकर लकड़ी का एक तख्त रखा था, जिस पर अजरक के डिज़ाइन से मिलता जुलता कालीन बिछा था और इस पर इसी डिज़ाइन के 4 छोटे गाँव तकिए रखे हुए थे। लोहे का सिया रंग का मरकज़ी दरवाज़ा बरसों की रिहाइश और पुरानी मोहल्लेदारी के बाइस हमा वक्त खुला रहता था और एक नेट का निस्बतन गुथा हुआ मोटा सा पर्दा इस पर लटक रहा था। इस गली में मौजूद तमाम ही घर कम व बेश इसी नोयत के बने हुए थे, जबकि चंद एक मकान जदीद तर्ज पर तामीर किए गए थे, जिनके मकीन जिद्दत पसंदी के कायल थे और उनकी जेब भी इसकी मुतहम्मल थी। ये घर शहनीला के दादा ने भले वक्तों में बनवाया था। खुशकिस्मती से उसके अब्बा अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे, सो दादा के मरने के बाद ये घर बिला शिरकत गैर उनकी मलकियत था। शहनीला के अब्बा शफीक साहब एक फैक्ट्री में मामूली उजरत पर मजदूरी करते थे, जबकि अम्मा जहांरा बतूल उर्फ बतूलन घरेलू खातून थी। इसका छोटा भाई राहिल स्कूल में 6ठी जमात का तालिब इल्म था और वह ख़ुद यानी शहनीला उर्फ शन्नो कॉलेज से एफ़ए कर रही थी। वैसे तो शहनीला एक अच्छी मिलनसार हंसमुख सी लड़की थी, पढ़ाई में भी तेज़ थी। इसके अलावा घर के काम काज में भी ताक थी, लेकिन इसके घर वाले बल्कि मोहल्ले वाले दोस्त अहबाब असातिज़ा सब इसकी एक आदत से बहुत तंग थे। इसे प्रैंक करने की आदत थी। छोटा हो या बड़ा, अपना हो या पराया, कोई भी इसके मजाक के अताब से महफूज नहीं रह पाता था। इस पर शामत की मार ये कि जनाब आलिया के प्रैंक भी कोई हल्की फुल्की नौयत के नहीं होते थे, ऐसे गज़बनाक होते थे कि इंसान की जान पे बन जाती थी और ये साहिबा बंदे को मौत की दहलीज तक पहुंचाकर ख़ुद दूर खड़ी दांत नकोस रही होती थी। ऐसा नहीं था कि इसे घटिया आदत बकौल अम्मा के हमेशा से थी। ये तो इंटरनेट की करम नवाजी थी। यूट्यूब पर इसने चंद एक वीडियोस देख ली, जिसमें कभी लोगों को पागल बनाकर खी कर रहे हैं, तो कभी एक रिपोर्टर खामखा की खबरें देते पास से गुजरते लोगों पर एमी पानी से भरे गुब्बारे मारकर अनजान बन रही है। ये सब खराफात देखी, बस जी खुद भी अपने दिल में ठान ली। फिर उठाया अपना नया नकोर मोबाइल, जो अब्बा ने कमेटी खुलने पर इसे मैट्रिक में 90% कारकर्दगी दिखाने पर दिलाया था, और लगी करने प्रैंक। पहले तो घर वालों और सहेलियों को अपने मजाक के ज़रिए आजिज़ करके मोबाइल पर वीडियो बनाती थी, खुद ही बार बार देखकर हंसती थी। लेकिन फिर ज़रख़ेज़ जहन में ख़्याल आए, क्यों ना यूट्यूब पर चैनल बनाकर ये नादिक प्रैंक्स दूसरों को भी दिखाए जाएँ और इन्हें भी हंसाया जाए। यूँ अब्बा के आगे मिन्नतें करने, 2-3 बार खाना ना खाने की धमकी देने और 4-5 बार कमरे में बंद होकर जज्बातियत का आला मुज़ाहिरा करने के बाद बिलाखिर इजाज़त मिल ही गई। बस फिर तो अला माल हफीज़। इसके आगे मौर्रख खामोश था, क्योंकि इसके साथ भी प्रैंक हो गया था। अरे शन्नो, जल्दी चाय ले आ, क्या कर रही है? बावर्ची खाने में चूल्हे के पास खड़ी चाय बनाने में मसरूफ़ थी, साथ ही अपनी नई वीडियो के लिए दिमाग के घोड़े भी दौड़ा रही थी। तभी अम्मा की पाटदार आवाज़ ने सोई की मानिंद इसके सोचों के गुब्बारे को फोड़ दिया। जी भर के बदमज़ा हुई थी, कर कुछ नहीं सकती थी। लाई अम्मा। सो फ़िलहाल के लिए अपनी सोचों को झटक कर चाय को कपों में उंडेलते इसने वहीं से हाँक लगाई। अम्मा इस वक्त बैठक में मौजूद थीं। सामने वाली नज्जो खाला अम्मा के पास आई बैठी थीं। दोनों ख़वातीन बैठक में रखे इकलौते 3 नशिस्तों पर मुश्तमिल सोफ़े पर विराजमान
محلے کی دوسری خواتین کے متعلق گفتگو، مطلب محلے کی دوسری خواتین کی برائی کرنے میں مصروف تھیں۔ اسے اماں نے چائے بنانے کے لیے باورچی خانے میں بھیج دیا تھا، جہاں وہ اپنی خرافاتی سوچوں میں مگن چائے بنانے میں مصروف تھی۔ مگر اماں کو چین کہاں، ان کی گرج دار آواز سن کر وہ سوچوں کو جھٹک کر حال میں لوٹ آئی تھی۔ اب سفید رنگ کی پھول دار ٹرے میں رکھے دو چھوٹے چھوٹے بھورے رنگ کے کپوں خصوصی طور پر مہمانوں کے لیے تھے۔ اس میں چائے انڈیل کر ٹرے اٹھائی بیٹھک کی جانب چلتی۔ السلام علیکم خالہ۔ بیٹھک میں داخل ہو کر اس نے ہاتھ میں پکڑی ٹرے اماں کی جانب بڑھائی۔ خالہ کو دیکھ کر مسکرا کر سلام کیا۔ اس کے بیٹھک میں داخل ہوتے دونوں خواتین بالکل چپ ہو چکی تھیں۔ وعلیکم السلام۔ خالہ نے بھی اسے دیکھ کر اپنی سرخ رنگ کی بتیسی کی نمائش کی۔ اسی سلام دعا کے بیچ اماں نے اس کے ہاتھ سے ٹرے لے کر اسے گھوری سے نوازا، جس کا واضح مطلب یہ تھا یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اور وہ جو ٹرے اماں کو تھما کر بیٹھنے ہی لگی تھی، ان کی گھوریوں کا مطلب سمجھ کر فوراً وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ اس کے وہاں سے کھسکتی دونوں خواتین پھر سے غیبت کی محفل سجا چکی تھیں۔ بیٹھک سے باہر آ کر اس نے اپنے گلے میں پڑا لون کا دوپٹہ سینے پر پھیلا کر کرینے سے سر پہ سجایا۔ گھر کے مرکزی دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کا رخ سامنے بنے زنگ آلود دروازے کی جانب تھا۔ سامنے بنا یہ گھر اس کی سہیلی رانیہ عرف رجو کا تھا، جو انہی سرخ بتیسی والی نجو خالہ کی بیٹی تھی، جو اس کے گھر میں بیٹھی تھی، مزے سے ہاتھ ہلاتی سامنے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ تبھی اچانک زن سے ایک تیز رفتار ہیوی بائک اس کے آگے بالکل نزدیک سے گزر کر گلی کے کونے پر بنے سفید رنگ کے بڑے سے دروازے کے سامنے رکی۔ شنو اس اچانک افتاد پر دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر تیز رفتاری سے چلتی اپنے سانسوں کو بحال کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب سانس بحال ہوئی تو اس نے انتہائی غضبناک تاثرات چہرے پر سجائے اس جانب دیکھا جہاں وہ ہوا کے دوش پر لہراتی بائک رکی تھی۔ ایک لڑکے کو دیکھا تو ایسا لگا بے ساختہ اس کے دل میں یہی گانا بجا تھا۔ نظر اس جانب اٹھی اور ٹھہر گئی۔ مہندی رنگ کی پلین شرٹ اور سیاہ رنگ کی ڈریس پینٹ میں ملبوس وہ بائک سوار بائک سے اتر کر سفید رنگ کے دروازے کے سامنے کھڑا ڈور بیل بجا رہا تھا۔ ہیلمٹ اس نے بائک رکتے ہی اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا روشن چمکدار چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بائک سوار امیر حمزہ تھا۔ امیر حمزہ اس محلے کا سب سے سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ گوری رنگت، لمبے قد کے ساتھ سرکاری نوکری نے اس کو کچھ اور نکھار بخشا تھا۔ شنو اسے آتے جاتے کئی بار دیکھ چکی تھی اور دل ہی دل میں سے چاہتی تھی، مگر وہ اسے کچھ مغرور سا لگتا تھا۔ ابھی بھی وہ اطلاعی گھنٹی بجا کر دروازے کو تک رہا تھا، جبکہ وہ آہیں بھرتی اسے دیکھ رہی تھی۔ یکدم ہی دروازہ کھلا اور وہ بنا اس پر ایک نگاہ غلط ڈالے گھر کے اندر چلا گیا۔ اس کے اندر جاتی شنو بھی ساکت کیفیت سے باہر آئی اور ایک سال داہ بھر کر رجو کے گھر کی جانب چلتی۔ شنو، میں یہ سب نہیں کر سکتی، نہ بابا نہ، مجھے تو معاف ہی کرتے۔ رجو نے اس کی پوری بات سننے کے بعد اچھل کر کہا، اوفو، تو ایسے ڈر رہی ہے جیسے میں نے تجھے چوری کرنے کا کہہ دیا۔ ایک چھوٹا سا پرینک ہی تو کرنا ہے، اس میں بھی اتنا مر رہی ہے۔ شنو نے برا سا منہ بنا کر اس کے کندھے پر ایک دھپ رسید کی۔ شنو کچھ دیر قبل ہی رجو کے گھر آئی تھی اور اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھی اسے اپنی ویڈیو کے لیے پرینک کرنے پر راضی کرنے کی سر توڑ کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ مگر رجو اپنی اماں کی خونخوار طبیعت کے باعث مسلسل انکاری تھی۔ یار تو برا کیوں مان رہی ہے؟ تو جانتی تو ہے میری اماں کو، میری درگت بنا دیں گی وہ۔ رجو اس کا برا منہ دیکھنے اور اس کے ہاتھ سے چماٹ کھانے کے بعد رسان سے اسے سمجھانے لگی، ہاں بس رہن دے، تو کیا میری اماں کو نہیں جانتی؟ وہ کون سا مجھے پھولوں کے ہار پہناتی ہیں؟ لیکن اگر بندے کو کچھ بڑا کرنا ہو تو پھر چھوٹی چھوٹی ماروں سے نہیں ڈرا جاتا۔ اگر میں بھی تیری طرح سوچتی تو کچھ نہیں کر پاتی۔ آج دیکھ، میرے یوٹیوب پر 1006 سبسکرائبرز ہیں۔ وہ اس کے ڈر خوف کو پرے پھینک کر ایک جوش کے ساتھ تقریر کرنے لگی، جس کا رجو پر ذرا اثر نہیں ہوا تھا۔ ہنوز اسی طرح صوفے پر بیٹھی تھی اور مسلسل نفی میں گردن ہلا کر انکار کر رہی تھی۔ دیکھ رجو، تجھے ہماری دوستی کی قسم، بس اس سے آگے میں کچھ نہیں سنوں گی۔ اگر میری بات ماننے گی تو ٹھیک، ورنہ آج سے تیری میری دوستی ختم۔ اس کی مسلسل نفی میں ہلتی گردن دیکھ کر اس نے جذباتی وار کیا اور فیصلہ اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر خود دوسری جانب رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کی یہ بات سن کر رجو فوراً اس کے نزدیک آئی، اس کا چہرہ اپنی جانب موڑا۔
ارے یار تو ناراض ہی ہوگی. اچھا چل ٹھیک ہے, بتا کیا کرنا ہے. دوستی بچانے کی خاطر چہرے پر جہاں بھر کی مسکینیت سجائے بالآخر رجو نے حامی بھری. یہ ہوئی نا بات. اس کا جملہ سن کر پہلے تو نچھو نے جوش سے اس کو گلے لگائے, پھر پورا منصوبہ اس کے گوشو گزار کرنے لگی, جسے سنتے ہوئے بیچاری رجو کے چہرے کے تاثرات خاصے قابل رحم ہو رہے تھے. ارے خالہ تم یہاں کتنے مزے سے بیٹھی ہو, وہاں گھر پر رجو گل کھلا رہی ہے. بھاگتی ہوئی وہ بیٹھک میں داخل ہوئی. سیدھی نجو خالہ کے سامنے رک کر دونوں ہاتھوں سے ان کے کندھوں کو تھاما اور ان کا بھاری بھرکم وجود ہلا کر انہیں جھنجھوڑنے لگی. اے منحوس ماری, کیا قیامت ٹوٹ پڑی, کیا گل کھلا دیے رجو نگوڑی نے. خالہ نجو اس کے اچانک وارد ہونے پر جی بھر کر بدمزہ ہوئی تھی. اماں بھی آنکھیں نکالے اسے گھور رہی تھیں. وہ دونوں خواتین مزے سے باتیں کر رہی تھیں کہ بیچ میں شنوں نے اچانک ٹپک کر ان دونوں کا ہی موڈ غارت کر دیا تھا. ہوا کیا ہے, اب بک بھی دے. اماں بھی جل کر بولی. ارے اماں خالہ میں کیا ہی بتاؤں, مجھ سے تو بولا بھی نہیں جائے گا. توبہ توبہ, اس نے باقاعدہ اپنے کلے پیٹے. ارے بک بھی. وہ دونوں اب صوفے سے کھڑی ہو چکی تھیں. اماں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر ہلا ڈالا تھا. خالہ تمہاری رجو کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا ہے. اللہ معاف کرے, میں گئی تھی ابھی تمہارے گھر, خود اپنے ان گناہ گار کانوں سے سنا میں نے کہ رجو لہک لہک کر کسی کو ملنے کے لیے بلا رہی تھی. بالآخر اس نے ان دونوں کو اپنی باتوں کے جال میں پھنساتے ہوئے پرینک کی شروعات کی. نجو خالہ اس کی بات سن کر خود بکتی جھکتی باہر بھاگی تھی. اماں بھی دوپٹہ سر پہ لیتی ان کے پیچھے لپکی تھیں. آخر انہوں نے تو عینی شاہد کا کردار ادا کرنا تھا. دونوں خواتین کے باہر نکلتی اس نے آگے کی منصوبہ بندی پر عمل کرتے ہوئے رجو کو کال ملا لی. اب بس تماشا شروع ہونے ہی والا تھا. وہ بھی اماں کا موبائل کان سے لگائے رجو کے گھر کی جانب دوڑی. ہاں اب میری بات دھیان سے سن. اماں اور خالہ دروازے سے اندر گھس گئی ہیں. تجھے یاد ہے نا تجھے کیا کرنا ہے. وہ رجو کے دروازے پر کھڑی موبائل کان سے لگائی اس سے پوچھ رہی تھی. ہاں یاد ہے مجھے, بس تھوڑا ڈر لگ رہا ہے. دوسری جانب رجو اندر والے کمرے میں کھڑی ابھی بھی کچھ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی. ارے کچھ نہیں ہوگا, میں ہوں نا, چل تجھے جو سکھائے اس پہ عمل شروع کر. شنوں نے اسے حوصلہ دیا. ٹھیک ہے. اس نے ڈلتے ڈلتے حامی بھری, منصوبے پر عمل شروع کیا. نجو خالہ اور اماں لوہے کا زنگ آلود دروازہ پار کر کے چپ چاپ نجو خالہ کے گھر میں داخل ہوئیں. انہیں رجو کہیں نظر نہ آئی تو اسے ڈھونڈتے ہوئے مزید اندر گئیں. وہ انہیں اندر والے کمرے میں ایک کونے میں کھڑی موبائل کان سے لگاتی سرگوشیاں کرتی دکھائی تھی. سو وہ دونوں وہیں رک کر اس کی باتوں پر غور کرنے لگیں. دوسری جانب جو ہی رجو کو ان دونوں کی آمد کا یقین ہوا ڈلتے ہوئے بولنا شروع ہوئی. نہیں آج نہیں مل سکتی. ایسا کرو تم کل ملنے آنا. کل اماں جب بازار جائیں گی میں تمہیں کال کر دوں گی, تم آ جانا. اس نے مسکراتے ہوئے بات کا آغاز کیا. کال کی دوسری جانب شنو مسکرا رہی تھی. وہ بھی اس وقت رجو کے گھر کے صحن میں ہی موجود تھی. شاباش. اس نے رجو کو شاباشی سے نوازا. میں بھی تمہارے بنا نہیں رہ سکتی. اس نے ڈلتے ڈلتے آگے بولا اور کچھ لمحے خاموش رہی جیسے واقعی سامنے کوئی ہو جس سے وہ گفتگو میں مشغول ہو. بے غیرت, بے حیا, کل موہی, شرم نہیں ماں کے سفید بالوں میں مٹی ڈالتے ہوئے. نجو خالہ اماں کے ہمراہ کمرے کے باہر کھڑی اپنی لاڈلی کی بے باکیاں اور اپنی پڑوسن کی جتاتی نگاہوں سے عاجز آ کر آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوئیں اور اپنی بیٹی کے بال پکڑ کر اس کے کمر پر تھپڑوں کی بارش شروع کرتی. اسی اثناء میں اماں بھی انہی کی تقلید میں کانوں کو ہاتھ لگاتی کمرے میں داخل ہوئیں. رجو جو فون پر مگن ہوئی ہر چیز کو بالکل ہی فراموش کر کے ویڈیو کے لیے پرجوش ہو چکی تھی. یک دم ہی ہوئے نجو خالہ کے حملے پر بوکھلا گئی. موبائل اس کے ہاتھ سے گر چکا تھا اور وہ اپنی اماں کے تھپڑ کھاتی خود بھی زمین بوس ہو چکی تھی. وہ یہ ماں مار کیوں رہی ہو. اللہ. رجو دہائیاں دے رہی تھی. اس کی اماں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. ہنوز اسے زور و شور سے پیٹ رہی تھی. کیوں مار رہی ہو. اچھا تو ننھی ہے, تجھے تو جیسے پتہ ہی نہیں. ارے تیرے دیدوں کا پانی مار کیا ہے, ابھی تیرے ہوش ٹھکانے لگاتی ہوں. نجو خالہ کا غصہ کسی طور کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا. شنوں کی اماں ایک طرف کھڑی تماشا پورے جوش سے دیکھنے میں مگن تھی کیونکہ کل پورے محلے میں یہ اہم خبر مکمل سیاق و سباق کے ساتھ انہیں نشر کرنی تھی. اماں میری بات تو سنو. میں نے ایسا ویسا کچھ نہیں کیا. یہ تو وہ شنوں کی ویڈیو کے لیے میں ناٹک کر رہی تھی. تھپڑوں کے درمیان بمشکل بولی. ہائے تو یہ سب کیا دھرا اس شنوں کا ہے. اس کی بات مکمل ہوتی نجو خالہ سیدھی ہوئی اور اماں کو گھولنے لگی جو کہ رجو کی بات سن کر ذرا خجل سی ہوئی تھی.
मैं यही सोचूं, मेरी बेटी ऐसी घिनौनी हरकत कर ही नहीं सकती। वो इस पर हाथ साफ करने के बाद गोया हुई, जबकि दूसरी तरफ ज़मीन पर ढेर रज्जो ने अपनी अम्मा के इतनी जल्दी बयान बदलने पर कीनातोज़ नज़रों से इन्हें देखा। इस शन्नो को तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। चल अब उठ भी जा, यूं ही ज़मीन चाटती रहेगी। शन्नो को ख्यालों में कोटते उन्होंने साथ ही रज्जो को भी लताड़ा, जो अभी तक ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उनकी बात सुनकर फ़ौरन खड़ी हुई। ये लड़की तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। शन्नो की अम्मा सारी बात जानने के बाद अब अपना माथा पीट रही थी। तभी अचानक शन्नो कमरे में दाखिल हुई। कमरे में हो चुकी सारी कार्रवाई से अनजान वो अंदर दाखिल हुई और बोलने के इरादे से लब वाह किए ही थे कि एकदम इसका नाजुक सा हाथ पकड़कर नज्जो खाला ने इसे अपनी जानिब खींचा और इसके कमर पर एक धप जड़ी। अल्लाह, क्या हो गया खाला, मुझे क्यों मार रही हो? इसने दुहाई दी। मैं बताती हूँ कि तुझे क्यों मार रही है, बेशरम। तुझे ज़रा शर्म नहीं आई ऐसा बेहुदा मजाक करते? अम्मा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी इसके नज़दीक आई और इसे ठुड्डे मारने लगी। अम्मा की बात सुनकर वो समझ गई थी कि सारी हकीकत दोनों ख़वातीन को पता चल चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अगर सब पता चल ही गया है तो ये भी बता दो कैसा लगा मेरा प्रैंक। इन दोनों से पिटते हुए वो सर उठाकर ढिठाई से बोली, जिस पर अम्मा और खाला दोनों का खून खौल उठा। दोनों और शिद्दत से इसे पीटने लगी। रज्जो भी सामने के मंजर पर नज़र जमाए वहीं खड़ी हैरानी से शन्नो को देख रही थी। पिटते हुए भी अपने 32 के 32 दांतों की नुमाइश करती दोनों को तपा रही थी। गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रैंक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर लाजमी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। पिटते हुए भी अपनी वीडियो का इख्तितामी जुमला बोलना नहीं भूली थी। ये लड़की तो वाकई बहुत ढीठ है। इतनी ढिठाई अगर मैं 10 बार भी पैदा हो जाऊं तो भी नहीं दिखा सकती। इसको पिटते वक्त भी सब्सक्राइब और लाइक की पड़ी है। रज्जो ने बेसाख्ता झुरझुरी ली। शन्नो हनूज हंस रही थी। है तौबा तौबा, ऐसी औलाद पैदा होने से तो अच्छा था कि मैं बे औलाद रहती। या अल्लाह, उठा ले मुझे। ये लड़की तो मुझे मार कर ही दम लेगी। सर पे दुपट्टा कस के बांध के अम्मा सर पकड़े दुहाइयाँ दे रही थी, जिसका किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था। सब चुपचाप अपने कामों में लगे थे। शन्नो अपनी वीडियो पर काम कर रही थी। राहिल मोबाइल में गेम खेल रहा था। अब्बा इन्हें मार्ग से चाय पी रहे थे। ये सब तुम्हारी लाड प्यार का नतीजा है जो ये शन्नो इतनी बिगड़ गई। हर किसी को अपने काम में लगा देखकर अम्मा ने अब्बा की जानिब तोपों का रुख मोड़ा। अरे हुआ क्या है नेक वक्त, कब से वावेला किए जा रही हो, कुछ बताओ भी, क्या किया शन्नो ने? अब्बा ने बमुश्किल अपनी चाय पर से नज़र हटाकर अम्मा को देखा। क्या हुआ है, मैं बताती हूँ क्या हुआ है। अम्मा ने आहें भरते हुए पूरी तफसील अब्बा की गोशो गुजार की। अम्मा, मैं तो कह रहा हूँ इसको नफसियाती अस्पताल में दाखिल करवा दो। ये पागल है, पता नहीं क्या क्या करती रहती है। आज भी इसकी वजह से मुझे सर ने मुर्गा बना दिया। इससे कबल कि अब्बा कुछ बोलते राहिल बीच में अपनी दुखी दास्तान लेकर कूदा। मेरी वजह से कैसे? पूरी बात में पहली बार शन्नो ने मोबाइल पर से ध्यान हटाया था, क्योंकि इसने अपनी फजूल सी वीडियो के लिए मेरा सारा होमवर्क मिटा दिया, जिसकी वजह से मुझे मुर्गा बनना पड़ा। इसका जुमला पूरा होने के बाद शन्नो फिर से मोबाइल में लग गई। अच्छा चल छोड़, तो सिर्फ मुर्गा ही बना। परसों ये तुम्हारी लाडली सलमा के पोते को घर में खिलौने देकर खुद बाहर हाय होए मचाने लगी कि अब मानो दिन नहीं मिल रहा। पूरे 2 घंटे तक वो बच्चा थक गया खेलते खेलते, खुद ही घर से बाहर आ गया और इसके मजाक का भांडा फोड़ गया। अरे मैं तो खुद इस अगवाकार को इनके घर में बैठकर कोस रही थी और ये मेरी अपनी ही औलाद का कारनामा निकला। इसकी माँ तो बेदम सी होकर हाथों में आ गई थी। पूरा मोहल्ला छान मारा, हमारे घर में किसी ने नहीं देखा, क्योंकि शोर मचाने वाली तो शन्नो साहिबा खुद थी। सब यही समझ रहे थे कि हमारे घर गया होता तो इसे पता होता। सलमा ने मेल जोल ख़त्म कर दिया हमसे। ये गंदी औलाद सबको छुड़वा देगी, रिश्तेदार मोहल्लेदार सब। हाय मैं कहाँ जाऊँ। बतूलन फिर से अपना सर पकड़कर आहो बका करने लगी। दिन रात की गर्दिश यूं ही जारी थी। सब कुछ हनूज वैसा ही था। शन्नो और इसके प्रैंक्स और इनसे तंग होने वाले आसपास के लोग। दिन ऐसे ही आम से गुजर रहे थे कि तभी एक दिन शन्नो की सीधी सी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। दोपहर के 2 बजे जब वो कॉलेज से घर लौटी तो हस्बे मामूल अम्मा को तख्त पे बैठा पाया। इन्हें सलाम करती वहीं तख्त पे बैठ गई। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची,
خلاف معمول اماں کی زبان سے آج شیرہ ٹپک رہا تھا۔ اماں کے منہ سے شہد ٹپکتا دیکھ کر ایک جھٹکے سے اٹھی، حیرت سے منہ کھولے انہیں تکنے لگی۔ اماں کی صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ ان کا چہرہ بھی کسی تر و تازہ گلاب کی مانند کھلا ہوا تھا۔ اماں، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ شنوں کے لیے اماں کے اندر آیا اتنا سارا انقلاب ایک ساتھ ہضم کرنا خاصا مشکل تھا۔ آئے ہائے، مجھے کیا ہونا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اماں کے ہونٹوں پر ابھی بھی بھرپور مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ تو پھر تم اتنی بہکی بہکی کیوں لگ رہی ہو؟ اس کی حیرت کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ تجھے عزت راس ہی نہیں ہے۔ اماں کا موڈ ایک دم ہی غارت ہوا اور انہوں نے اس کی کمر سینکی۔ ہاں اب ٹھیک ہے، میں تو ڈر ہی گئی تھی کہیں تم پہ کوئی جن بن تو نہیں آ گیا۔ اس نے انہیں واپس پرانے ٹون میں آتے دیکھ کر سکون کا سانس خارج کیا۔ بس دن رات بکواس کروا لو، خوشی کی بات تھی اسی لیے خوش تھی، مگر نہیں، نکمی اولاد ماں کو خوش بھی نہیں ہونے دیتی۔ انہوں نے اسے لتاڑا۔ خوشی کی بات؟ خیریت؟ کیا ماموں لوگ آ رہے ہیں؟ اسے یہی وجہ لگی تھی اماں کی خوشی کی، کیونکہ اس نے اپنی 18 سالہ زندگی میں اماں کو اس بات کے علاوہ کسی اور بات پر خوش ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں ہاں آئیں گے، ماموں لوگ بھی آئیں گے، اب تو سب لوگ آئیں گے۔ اماں دوبارہ خوشی سے چہکیں۔ کیا ہوا ہے اماں؟ بتا بھی دو، ایسی بھی کیا خوشی ہے؟ اب کی بار شنو بھی پرجوش ہوئی۔ بہت جلد ہم لوگ تجھے اس گھر سے رخصت کرنے والے ہیں۔ اماں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر پیار سے کہا۔ کیا؟ جب ہی میں کہوں اتنا خوش کیوں ہو رہی ہو؟ تم لوگ مل کر مجھے گھر سے نکالتے ہو۔ اس نے اپنے چہرے سے ان کے دونوں ہاتھ جھٹک دیے۔ پاگل لڑکی، ہم لوگ تیری شادی کر رہے ہیں، تیرا رشتہ پکا کر دیا ہے سفید گیٹ والی فرزانہ کے بیٹے امیر حمزہ سے۔ اماں آگے بھی تفصیل بتا رہی تھی۔ اس کے سماعتوں میں تو بس ایک ہی نام گونج رہا تھا، امیر حمزہ۔ اسے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسی بھی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں جو ابھی لب پر بھی پوری طرح نہیں آ پاتی۔ ہاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو مالک کل ہے وہ دل کے نہا خانوں میں پوشیدہ دعاؤں کو بھی جانتا ہے۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس کا رواں رواں اپنے پروردگار کا شکر گزار ہوا تھا۔ رشتہ طے ہونے کے ایک ہفتے کے اندر ہی شہنیلا امیر حمزہ کی منگنی کی رسم ادا کر دی گئی، جبکہ شادی کی تاریخ شہنیلا کے FA کے امتحانات کے سبب 1 مہینے بعد کی رکھی گئی تھی۔ شنو ان دنوں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اس کا پڑھائی میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، بس وہ ہر وقت امیر حمزہ کے خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود دلہن بن کر اس کے گھر چلی جائے، مگر ہائے ستم، امتحانات! مرتی کیا نہ کرتی کہ مستاق امتحانات دے رہی تھی۔ خدا خدا کر کے امتحانات ختم ہوئے، پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا شہنیلا امیر حمزہ دونوں کو ہی بے صبری سے انتظار تھا۔ یہ بات اسے اماں نے بتائی تھی کہ امیر حمزہ نے اسے محلے میں آتے جاتے دیکھا تھا اور اسے وہ پسند آ گئی تھی، تو اس نے اپنی والدہ کو اس کے گھر رشتہ لے کر بھیجا تھا۔ یہ بات شنوں کے لیے بیک وقت خوش کن، حیران کن تھی کہ وہ من چاہیے محبت کے سفر میں تنہا مسافر نہیں تھی، بلکہ امیر حمزہ بھی اس سفر میں اس کا ہم قدم تھا۔ یہ سوچ ہر بار اسے کچھ الگ ہی غرور میں مبتلا کر دیتی تھی، اور آج بالآخر وہ اس کی دلہن بن کر اس کے گھر آنگن میں رعنائیاں بکھیرنے آ چکی تھی۔ آج ان کے ملن کی رات تھی اور وہ امیر حمزہ کی چاہتوں کو دیکھتی اپنی خوش نصیبی پر رشک کر رہی تھی۔ ایک ہی رات میں اس نے اسے باور کروا دیا کہ وہ اس کے لیے کیا ہے۔ اس کی دیوانہ وار محبتوں کی بارش میں بھیگتی آنے والی زندگی کے لیے مطمئن تھی۔ شہنیلا اور امیر حمزہ کی شادی کو قریباً 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں بہت خوش تھے۔ اس 1 مہینے کے قلیل عرصے میں امیر حمزہ نے اسے اتنا پیار دیا تھا کہ اس کی روح تک سیراب ہو گئی تھی۔ وہ سب کچھ بھول کر بس اس کی چاہتوں کو پورے حق سے وصول کر رہی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنا YouTube چینل، پرینک، سب کچھ بھول گئی تھی۔ اماں بھی اسے اپنے گھر میں خوش باش دیکھ کر مطمئن تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا۔ ایک روز دوپہر کے وقت جب وہ اپنے کمرے میں AC کی ٹھنڈک میں بستر پر نیم دراز تھی، اسے اپنے چینل کا خیال آیا۔ یہ خیال آتے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا نیا نکو اور چمکتا موبائل اٹھایا جو اس کے شوہر نے اسے رونمائی میں دیا تھا، اور اس پر اپنا چینل لاگ ان کر کے دیکھا۔ نوٹیفیکیشن کی بھرمار لگی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کئی لوگوں نے شادی مبارک کے کمنٹس کا ڈھیر لگایا ہوا تھا، جبکہ کئی لوگوں نے اس سے شکوے بھی کیے تھے کہ وہ شادی کے بعد چینل کو بالکل ہی فراموش کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ کافی سارے لوگوں کے کمنٹس تھے وہ اپنے شوہر کے ساتھ کوئی پرینک کرے۔ یہ کمنٹ پڑھ کر اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری۔ اس کے اندر سویا ہوا جنون بیدار ہوا تھا۔ پھر کیا تھا؟ اس نے دل میں ٹھان لی اب وہ امیر حمزہ کے ساتھ پرینک کرے گی، اور وہ بھی براہ راست پرینک۔
یہ خیال ذہن میں آتے اس نے سب سے پہلے اپنے خالہ زاد کو کال ملائی جو چھٹیوں پر کچھ دن کے لیے گھر آیا ہوا تھا۔ امیر حمزہ اس کے اس کزن سے نہیں ملا تھا کیونکہ وہ دبئی میں ہوتا تھا اور اس کی شادی پر اسے چھٹی نہیں ملی تھی۔ اسی سبب وہ اس کی شادی میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ اس کا شیطانی دماغ ساری حکمت عملی تیار کر چکا تھا، بس اب جنید کے آنے کی دیر تھی۔ کچھ ہی دیر میں جنید چلا آیا تھا۔ وہ اس کے بھائیوں کی طرح تھا، اس کے علاوہ وہ دونوں رضائی بہن بھائی بھی تھے۔ سو اسے اس پرینک کے لیے سب سے موزوں جنید ہی لگا۔ وہ اس کو سب کچھ سمجھا چکی تھی۔ پہلے تو منع کرتا رہا، شنوں کے قسم دینے پر بالآخر مان گیا۔ ساری تیاریاں مکمل تھیں، بس امیر حمزہ کے آنے کا انتظار تھا۔ اس کے آنے میں محض 15 منٹ باقی تھے۔ شنوں نے موبائل ایسی جگہ سیٹ کر دیا تھا جہاں سے اچھے سے پوری ویڈیو بن سکے، مگر اس کی شوہر کی نظر اس پر نہ پڑے۔ سارے انتظامات مکمل ہو چکے تھے اور شہنیلا نے لائیو بھی شروع کر دی تھی۔ ہائے گائز، سب سے پہلے تو معذرت کہ اتنے عرصے بعد یوٹیوب پر آئی ہوں۔ اس کے علاوہ آپ سب کا بہت شکریہ شادی کی مبارکباد دینے کے لیے۔ آپ سب کی فرمائش تھی میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پرینک کروں۔ کچھ لوگوں کی تو یہ بھی خواہش تھی کہ یہ پرینک میں لائیو کروں۔ سو آپ سب کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ اس نے کیمرہ آن کیا، چند تعارفی جملے کہے۔ کچھ دیر بعد لوگوں کے کمنٹس اسکرین پر نمودار ہونے لگے جن کے وہ جواب دینے لگی۔ اچھا گائز، میرے ہسبینڈ آ چکے ہیں، مجھے ان کی گاڑی کی آواز آئی ہے، سو اب ذرا ہم لوگ اپنی پوزیشن لے لیتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے پرینک کے بعد ملتی ہوں، اور ہاں، ان کا ری ایکشن دیکھنے کے لیے لائیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ وہ دونوں شنوں کے بستر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شنوں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے اور اپنی آنسوؤں سے بھری آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکائے ہوئے تھی۔ وہ بڑی مہارت سے اداکاری کر رہی تھی، جبکہ جنید خاصا گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ شنوں کو یقین تھا امیر حمزہ فوراً پہچان جائے گا یہاں کوئی پرینک ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے اسے بتایا تھا کہ وہ شادی سے پہلے پرینک ویڈیوز بناتی تھی۔ اور امیر حمزہ کو خود بھی معلوم تھا کیونکہ محلے بھر میں اپنے اس عجیب شوق کو لے کر خاصی مشہور تھی۔ تبھی وہ اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے کافی پرجوش تھی۔ دیکھو جنید، میں کچھ نہیں جانتی، میں اب اور جدائی برداشت نہیں کر سکتی، تم کچھ کرو، مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں تمہاری محبت میں تڑپ رہی ہوں۔ اسے جیسے ہی دروازے کے پاس آہٹ محسوس ہوئی، کرب بھری آواز، آنسوؤں سے بھری آنکھیں لیے پہلا وار کیا، بس کچھ دن اور ٹھہر جاؤ شنوں، میں وعدہ کرتا ہوں میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ جنید نے بھی ہمت کر کے شنوں کے بتائے ہوئے مکالموں میں سے چند ایک مکالمے بولے۔ کیسے ٹھہر جاؤں میرے لیے تو ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی، تبھی اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور امیر حمزہ تنے ہوئے اعصاب لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے غضبناک تیور دیکھ کر جنید کے تو ہاتھ پیر ہی پھول گئے۔ اس نے ایک جھٹکے سے شنوں کا ہاتھ چھوڑا۔ دوسری جانب شنوں بھی اس کو اتنا غضبناک دیکھ کر تھوڑی گھبرا گئی تھی، پھر بھی اپنا پرینک جاری رکھتے ہوئے وہ بستر سے اٹھی، اس کے تھوڑا نزدیک آئی۔ آپ آ گئے؟ وہ اٹک اٹک کر بولتی حواس باختہ سی ہو کر اداکاری کا بھرپور مظاہرہ کر رہی تھی۔ ہاں آ گیا، کیوں نہیں آنا تھا کیا؟ تم مجھے دیکھ کر اتنی گھبرا کیوں رہی ہو؟ اچھا یہی بتا دو، یہ بے غیرت کون ہے؟ میری غیر موجودگی میں یہاں کیا کر رہا ہے؟ انتہائی غصیلی نظر جنید اور شنوں پر ڈال کر وہ اس پہ گرم ہوا۔ جنید بستر پر سے کھڑا ہو چکا تھا۔ شنوں کو چھوڑو، اس کی جانب لپکا اور آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے اس کا گلا پکڑ لیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میری بات سنو۔ جنید اس اچانک افتاد پر آنکھیں پھاڑے سے دیکھتا اٹک اٹک کر بولا۔ مقابل اس کی بات کو نظر انداز کیے شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شہنیلا بھی فوراً امیر حمزہ کے پیچھے لپکی۔ حمزہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں اسے، میرے بھائی جیسا بے حیا، جب پکڑی گئی تو یار کو بھائی بول رہی ہے۔ جنید کا گلا چھوڑ اس کی جانب پلٹا، اس کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ جنید گلا آزاد ہوتے ہی نیچے جھکا، زور زور سے کھانسنے لگا۔ تجھے تو میں آج جان سے مار دوں گا۔ پھر سے آگ بگولا ہوتے جنید پہ چڑھ دوڑا۔ ہٹیں حمزہ، چھوڑیں اسے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ شنوں پھر سے اسے ہٹانے کی صحیح کرنے لگی۔ سب بے سود۔ اس نے جنید کے پیٹ میں گھونسا مار کر کوہنی سے شنوں کو بھی دھکا دیا، جس کے سبب وہ نیچے گر پڑی۔ وہ کسی طور سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا، نہ ہی وہ ان دونوں میں سے کسی کی بات سن رہا تھا۔ شنوں کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ بہت شوق ہے نا تم دونوں کو رنگ رلیاں منانے کا، تو منانا، اچھے سے رنگ رلیاں۔ وہ میرا بھائی ہے حمزہ، وہ میرا بھائی ہے، خدا کے لیے میری بات سنیں۔ نیچے بیٹھی شنوں اس کے پاؤں پکڑے یہی گردان کر رہی تھی، اور حمزہ بنا اس کی بات پر دھیان دیے مسلسل اسے پیروں سے ٹھوکر مار رہا تھا۔ حمزہ میری بات سنو۔
اس کو دونوں بازوں سے پکڑ کر پیچھے دھکیلتے جنید بمشکل بولا، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اس نے غصے میں آ کر جو کہا تھا اس سے سب کچھ یکدم تھم گیا تھا۔ یہ حمزہ کے منہ سے نکلے الفاظ سن کر جنید کے منہ سے نکلتے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ اس کے منہ سے نکلے الفاظ سن کر شنوں کے ہاتھوں کی گرفت حمزہ کے پیروں پر ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے یوں ہی پڑے پڑے چہرہ اٹھایا، ویران آنکھوں سے اپنے عزیز شوہر کو دیکھا جو اب اس کا کچھ نہیں رہا تھا۔ شنوں کی آنکھوں کی ویرانی دیکھ کر ایک لمحے کو امیر حمزہ کا دل لرزا۔ اگلے پل اس نے اپنا رخ دوسری جانب موڑ لیا۔ دوسری جانب جنید اپنی بہن کی لوٹی پٹی حالت دیکھ کر خود بھی اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ ایک طوفان آیا اور اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے گیا۔ طوفان کے گزرنے کے بعد پیچھے وہ بے دم سا وجود بے اثر آنکھیں لیے زمین پر گری ہوئی تھی۔ لائیو ابھی بھی چل رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو لوگ اسے داد دے رہے تھے اسے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ اس کایا پلٹ پر اب اس کے ساتھ ہمدردی کر رہے تھے۔ کچھ لوگ اسے قصوروار ٹھہرا کر لعنت ملامت بھی کر رہے تھے، مگر وہ ان سب باتوں سے قطعاً انجان، ویران اور اجڑی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کے آنسو بھی اب تھم چکے تھے۔ اتنا مذاق بھی نہ کیا کر شنوں دوسروں کے ساتھ، کہیں کسی کے دل کو لگ گیا تیرا مذاق تو اس کی آہ تجھے لے ڈوبے گی۔ اماں کی کئی بار کی گئی نصیحت اسے سمجھ میں آئی بھی تو تب جب وقت ہی نکل گیا۔ ایک مذاق نے شنوں کی زندگی تہوبالا کر ڈالا تھا۔ یہ پرینک تھا حمزہ۔ کافی دیر بعد جنید بمشکل بول سکا۔ جنید کی بات سن کر امیر حمزہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ تم کچھ بھی کہو گے میں مان جاؤں گا۔ اب کی بار امیر حمزہ کی آواز میں لرزش تھی، جیسے وہ چاہتا ہو جو جنید نے کہا وہ سچ نہ ہو۔ وہ رہا موبائل، اس پر لائیو چل رہی ہے۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں ایک طرف اشارہ کیا جہاں ایک ٹیبل پر دو گلدانوں کے درمیان ذرا غور کرنے پر حمزہ کو موبائل نظر آیا۔ بھاری قدموں سے اس طرح بڑھا۔ گلدان ہٹا کر اس نے موبائل سکرین کا رخ اپنی طرح موڑا جہاں لائیو ابھی بھی چل رہی تھی اور لوگوں کے کمنٹس تیزی سے آ رہے تھے۔ ہر کوئی شہنیلا کو کوس رہا تھا۔ امیر حمزہ سے یہ سب دیکھا نہ گیا۔ فوراً لائیو بند کر دی اور شہنیلا کی طرح بڑھا، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اپنی ہی آواز کانوں میں گونجی تو اس کے بڑھتے قدم پتھر کے ہو گئے اور ایک آنسو اس کی آنکھ سے پھسل کر زمین بوس ہو گیا۔ شہنیلا سکتے کی کیفیت میں ابھی بھی ویسی ہی پڑی تھی۔ جنید نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کو سہارا دیا تو وہ کسی بے جان بت کی طرح کھنچتی چلی گئی۔ ویسے بھی اب یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا، تو جنید کو یہی مناسب لگا اسے لے کر گھر چلا جائے۔ مذاق تھا؟ میں مرتے مرتے بچی ہوں، وہ تو ہاتھوں میں آ گئی تھی، کوئی اس کا بچہ لا دے۔ ایسے گھٹیا مذاق نہ کیا کر شہنیلا۔ ایسی بہت سی باتیں اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھیں۔ بھائی جیسا بے حیا، جب پکڑی گئی تو یار کو بھائی بول رہی ہے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ امیر حمزہ کی کاٹ دار آواز کانوں میں گونجی تو اس نے چلا کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ آئے ہائے کیسی عورت ہے، اور کرو ایسا گندا مذاق۔ ایسی عورتوں کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے، اور اڑاؤ دوسروں کا مذاق۔ اپنی زندگی مذاق بن گئی نا۔ دیکھو میرے پوتے کو اغوا کیا تھا۔ صحیح کہتے ہیں، اللہ دنیا کا کیا دنیا میں ہی دکھاتا ہے۔ یہ محلے کے وہی لوگ تھے جنہوں نے شنوں کے چینل پر اس کی لائیو دیکھ لی تھی، اب گھر کے آگے کھڑے اسے کوس رہے تھے۔ جنید اس بھیڑ میں شنوں کو ساتھ لیے بمشکل نکلا۔ پردہ ہٹا کر شنوں کے لیے جنید شفیق صاحب کے گھر کے اندر داخل ہوا۔ ارے شنوں تو جنید تو صرف ملنے گیا تھا نا، گھر کیوں لے آئے اسے؟ اور امیر حمزہ کہاں ہے؟ ان دونوں کو اندر آتا دیکھ کر بطولہ نے کئی سوال ایک ساتھ کر ڈالے۔ جب ان دونوں میں سے کوئی کچھ نہیں بولا تو وہ چاول کی ٹرے تخت پہ رکھ کے متفکر سے کے نزدیک چلی آئیں۔ شہنیلا کی حالت دیکھ کر ان کے دل میں وسوسے اٹھ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ تم لوگ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ اور یہ امیر حمزہ کہاں ہے؟ وہ نہیں آیا ساتھ؟ گھبراتے انہوں نے شہنیلا کو بازو سے پکڑ کر ہلاتے پھر سے سوالوں کی بوچھاڑ کر ڈالی۔ اس نے اسے طلاق دے دی، جنید کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح بولا تھا۔ کس نے کسے طلاق دے دی؟ یہ کیا بول رہا ہے تو؟ بطولہ نے دہل کر اپنا دل تھام لیا۔ امیر حمزہ نے اسے طلاق دے دیا خالہ۔ اب کی بار اس نے شہنیلا کو چھوڑا نہیں۔ اس کے منہ سے نکلے الفاظ سننے کے بعد وہ دل پکڑ کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ ان کے دل میں شدید تکلیف ہو رہی تھی جس کے آثار ان کے آنسوؤں سے تر چہرے پر واضح نظر آ رہے تھے۔ جنید نے انہیں سنبھالنے کی کوشش کی مگر وہ شاخ سے گرے پتے کی طرح ڈھلک گئیں، جبکہ شہنیلا اپنی جگہ ساکت کھڑی خالی نظروں سے خلاؤں میں نہ جانے کیا تک رہی تھی۔ بیچ میں رکھی میت کے آس پاس ہجوم کی صورت محلے کی عورتیں جمع تھیں جو اس نازک موقع پر بھی چپتی ہوئی باتیں کرنے سے باز نہیں آ رہی تھیں۔ شفیق بھائی کہیں نظر نہیں آ رہے؟
वहीं जमा औरतों में से एक औरत ने अपने बराबर खड़ी औरत से पूछा, कहाँ से नजर आएंगे बेचारे? अम्मा को तो खा गई, बाप भी अंदर कमरे में लबे दम ही पड़ा है, सदमे को बर्दाश्त करने की हिम्मत जमा कर रहे हैं। दूसरी औरत ने मुंह पर दुपट्टा रखते हकारत से शहनीला को देखा, जो कमरे के दरवाजे पर ही सफ़ेद चादर ओढ़े किसी बुत की मानिंद बैठी थी। है तौबा तौबा, ऐसी औलाद पैदा होने से तो अच्छा था मैं बे औलाद रहती। या अल्लाह उठा ले मुझे, ये लड़की तो मुझे मारकर ही दम लेगी। अम्मा के कहे अल्फाज आज इसका वजूद छलनी कर रहे थे। ये नावल तो पहुंचा अपने इख्तिताम तक। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।